बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बड़े कारखाने और सनतें आती हैं, एक क्राइसिस से गुजर रही हैं। और हाल ही में पाकिस्तान में जो चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क में इंडस्ट्रियल एमरजेंसी लगाई जाए। उसकी वजह ये थी कि जो एनर्जी कॉस्ट्स हैं वो बहुत हाई हैं। अगर आप कंपेयर करें बाकी मुल्कों के साथ, जो टैक्स रेट हैं वो 45% से ज़्यादा हैं, और इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत हाई उस पे है। और किसी भी मुल्क के लिए जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी बैकबोन होती है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस अब नज़र आ रहा है, ये को आईएमएफ की मैक्रो स्टेबलाइजेशन का नतीजा है या ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे निज़ाम में और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी नहीं मिली इंडस्ट्रीज़ को, उसकी वजह है? देखिए, ये जो मसाइल पैदा हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया है, जो हमारे सनती शोबे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें सबसे पहले टैक्स का निज़ाम है। हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर जो बोझ डाला है टैक्सेस का, वो 4 गुना है बाकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में। और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, आईएमएफ प्रोग्राम से पहले। और दूसरी तरफ जो मसला है वो ये है कि आपने बिजली की कीमतें जो हैं वो बहुत बढ़ा दी हैं, और इसका जो असर है वो बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब आप ये देखिए कि ये जो नतीजा है ये 1994 की पावर पॉलिसी का है। इसलिए कि उसमें हमने जो टर्म्स ऑफर किए थे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इस हद तक उनके लिए फेवरेबल थे कि गारंटीड 17 to 18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स, नो टैक्सेशन। ये सारे जो आपने दिए कंसेशंस, ये सब आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं था। और उसके नतीजे में आज पोजीशन ये है कि आपका जो टैरिफ है बिजली पर वो तकरीबन 2 गुना है हमारे कॉम्पिटिटर्स से। और तीसरी तरफ जो वाज़े तौर पर एक बात नज़र आ रही है कि जब सनती शोबे में आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 1/4 हिस्सा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का है। जी और जी। टेक्सटाइल सेक्टर में आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों से कोई नुमाया इजाफा नहीं है बरामद में। और उसकी भी वजह यही है कि हमने पॉलिसीज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया है। और आखिरी जो वजह जो शायद आपने जिक्र नहीं किया, मगर वो एक बहुत अहम फैक्टर भी है, वो ये है कि चूंकि सनती शोबे की पैदावार की रफ्तार कम हो गई है। आपको तो हैरत होगी कि पिछले 3 साल ये मनफी रहा है, तीन जी जी। फीसद जी अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों ने नहीं जिक्र किया, मगर स्टैटिस्टिक्स तो यही बता रहे हैं कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सनती शोबा, उसमें सरमायाकारी बेपनाह कम हो चुकी है। जी जी। अब आप 46% डिक्रीज़ हुई है डॉक्टर साहब। जी जी सर। और उसमें आपको तो हैरत अंगेज ये बात देखना पड़ेगा कि 2024-25 में जो रियल इन्वेस्टमेंट लेवल था सनती शोबे में, वो 1999-2000 से भी कम था, यानी कि 25 साल पहले के लेवल से कम था। ये हाल है आपके सनती शोबे का। जी जी डॉक्टर साहब, मैं यही तो देख रहा था कि किसी भी हमारे अगर कंपेयर भी कर लें जो हमारे कुछ हमसाया मुल्क हैं, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो 25 से 30% की ब्रैकेट में है, और पाकिस्तान में 20% से कम हो के अब ये 12 और 13% से कंसिस्टेंटली कई सालों से चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जो अहम सवाल ये पूछना है, कई दफ़ा स्टेट जब इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो नज़र ये आता है कि स्टेट के पास चॉइसेस बड़ी कम है। मतलब अगर हम बिजली की बात करें, एक बिजली की बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं
کہ کراس سبسڈائز کیا جا رہا ہے، ہمیں مہنگی بجلی دی جا رہی ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بہت سستی بجلی دی جا رہی ہے. تو یہ جو چوائس ہے، جو ٹریڈ آف ہمیں نظر آتا ہے، کتنا مشکل ہے اسٹیٹ کے لیے اس سے باہر نکلنا؟ دیکھیے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی، یہ پاکستان میں اب بڑھتا گیا ہے، اور اس وقت اندازاً یہ ہے کہ تقریباً 600 ارب کا کراس سبسڈی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یقیناً آپ ہمارا جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بجلی کم ریٹ پہ ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے ایکسپورٹس پر ریٹ جو ہے وہ مناسب رکھنا ہے. آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا کہ مختلف ساؤتھ ایشین اور ایسٹ ایشین ممالک جو ہیں وہ ایکسپورٹس کو بہت واضح طور پر انسینٹیوز دیتے ہیں. جی جی. اور تھائی لینڈ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انسینٹیو ہے. تھائی لینڈ جو ہے اپنے ایکسپورٹرز کو بجلی کا جو خرچہ ہوتا ہے پروفٹ کی کمپیوٹیشن میں انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ 2 گنا کاسٹ چارج کر لیں تاکہ پروفٹ کم ہو جائے، ٹیکس برڈن کم ہو جائے. ہمیں بھی اس طرح کا نظام لانا پڑے گا تاکہ ہم کمپیٹیٹو ہو پائیں، ورنہ تو اس وقت پوزیشن دیکھیے کہ پہلے 6 مہینے میں ہمارے ایکسپورٹس گر چکے ہیں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں نامناسب پوزیشن ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے انسینٹیوز دینا بہت ضروری ہے، اور ہماری حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس بیس کو براڈن کر کے انڈسٹریل سیکٹر اور ایکسپورٹ سیکٹر پر ٹیکسز کا بوجھ یقیناً کم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال سے جس قسم کے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس کتنا روم ہے کہ وہ انڈسٹری کو سستی بجلی دے سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو اب طے کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے سسٹینیبل پاتھ پہ جائیں گے. دیکھیے، پوزیشن یہ ہے کہ روپے بچانے کی کوشش میں ہم ڈالرز کھو رہے ہیں، اور اس وقت ہمارا انڈسٹریل سیکٹر چونکہ تقریباً 80% ایکسپورٹس کا شیئر ہے، وہ اس وقت بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور ہم ڈالرز کھو رہے ہیں روپے بچانے کے لیے. جی The جی time has come. جی ڈاکٹر صاحب، We اور have آپ to now. جی اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سب سے سمپل اگزامپل تھائی لینڈ کا انسینٹیو دے دیجئے صحیح ہے. اور آپ دیکھیے گا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ منتھ لیبر فورس سروے آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 7.1% ہے، اور دیکھا جائے تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے سیکٹر، اور اس کے ساتھ ایس ایم ایز جو ہیں، یہی مین 2 بیک بون ہیں جو کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں. تو پہلے تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر جو تھا اس نے جسٹس کیا تھا کہ ان امپلائمنٹ کے نمبرز اس سے زیادہ ہیں، مطلب کیونکہ یہ تو نیچے جا کے الٹیمیٹلی ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کو بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کو ایک واضح طور پر سٹیٹسٹک واضح کرنا ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ 2023 کے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس، جو بہترین سینسس تھا، ڈیجیٹل سینسس ہمارا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے کیا تھا، اور ڈیٹا انہوں نے تعلقہ لیول تک دیا ہے، تحصیل لیول تک. اس میں انہوں نے امپلائمنٹ والے پارٹ میں واضح طور پر ثابت کیا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری کا معیار جو ہے وہ 22% ہے. 22%. 1,80,00,000 لوگ بے روزگار ہیں. اور اس کا اس لیے ریئلسٹک اسیسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کا ریسرچ کرنے والوں کا اندازہ یہ ہے کہ غربت کا جو پیمانہ ہے وہ تقریباً پاکستان کے 45% گھرانے غریب ہو چکے ہیں، اور وہ اس کی بہت بڑی نتیجے یہ جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے بے روزگاری میں، اور یہ کرائسس لیول ہے. لیبر فورس سروے ہیز گروسلی انڈر ایسٹیمیٹڈ دی ان امپلائمنٹ.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال سے کرنٹلی گورنمنٹ کوئی ایسا سٹیپ لے رہی ہے جو کہ انڈسٹری کو اس کرائسس سے بچا سکے، اس کلیپس سے بچا سکے؟ دیکھیں، نہ صرف یہ کچھ خاص ہو نہیں رہا ہے، ایک طرف آپ نے ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی سٹیبل کر رکھا ہے، پچھلے 1.5 سال سے 280 کی رینج میں رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹرز کو ایک مناسب ایکسچینج ریٹ تو ملنا چاہیے نا۔ اب آپ خود یہ کہیے کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ انڈیکس جو ہے وہ کم از کم 5 سے 6% اوور ویلیوڈ ہے روپے۔ تو خدا کے لیے آپ ایک مناسب ایکسچینج ریٹ کی انسینٹیو دیں اپنے، اور آئی ایم ایف اس کو فلی سپورٹ کرے گا۔ آئی ایم ایف تو انفیکٹ کہتا رہا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہونی چاہیے، مگر حکومت فور سم ریزن از پریفرنگ اے کانسٹنٹ ایکسچینج ریٹ نامنل۔ یہ نامناسب پالیسی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں لاہور چیمبر کی ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا، اور اس میں تو جو صنعت کار ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے پیسے نہیں کما پا رہے کہ اپنی جو ڈیپریسیشن ہے اس کو کور کر سکیں سالانہ طور پہ۔ تو یہ تو بہت زیادہ فکر والی بات ہے کہ اگر انڈسٹریز اپنی ڈیپریسیشن کو نہیں کور کر پائیں گی تو نئی انویسٹمنٹ تو ایک طرف رہ گئی، یہ تو جو ایگزسٹنگ یونٹ ہے ان کو کیسے بچائیں گے؟ یہ دیکھیے، ہم نے یہ ثابت کچھ عرصہ پہلے کیا تھا کہ لیول آف انویسٹمنٹ صنعتی شعبے میں اتنا کم ہو چکا ہے کہ جو ایگزسٹنگ کیپٹل سٹاک میں ڈپریسیشن ہو رہا ہے وہ نئے انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے۔ اوور آل کیپٹل سٹاک ہمارے صنعتی شعبے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ دس از دی الٹیمیٹ انڈیکیٹر آف کرائسس۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے آپ کے یونٹس جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فگر جو کوٹ کیا گیا تھا پچھلے دنوں وہ 150 یونٹس ٹیکسٹائلز میں خاص طور پہ۔ تو یہ تو بہت ہی پریشان کن سی بات ہے کہ صنعتی شعبہ جو ایک زمانے میں 90s سے پہلے ہمارا جیسے کہتے گروتھ انجن تھا، وہ اب اس حال میں آ چکا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اس چیز پہ بھی پلیز کومنٹ کیجیے گا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ تو پچھلے ایک سال میں 180 کا مارک کراس کر گئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اندیہ دے رہے ہیں کہ لوگ پیسے پاکستان میں کما رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کیپٹل فلائٹ ہی ہو رہی ہے جو کہ پیسہ باہر جاتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں دو دھاری تلوار نہیں بن گئی کہ نہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا نہ وہاں سے ٹھنڈی ہوا؟ جی بالکل، آپ مناسب کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ پہلے 6 مہینے میں اس بومنگ سٹاک مارکیٹ سے تقریباً $600 ملین پورٹ فولیو کا پیسہ باہر چلے گیا ہے، نکل گیا ہے۔ I mean, this is such a contradiction کہ ایک طرف مارکیٹ بوم کر رہا ہے، دوسری طرف لوگ انکیش کر کے پیسہ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ with all due respects ہمارا جو ہے بڑا تھن اور with all due respects monopolized مارکیٹ ہے، اور یہ کوئی خاص مارکیٹ سگنلنگ نہیں کرتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن ہے بے پناہ کہ مارکیٹ بوم کر رہا ہے اور پیسہ نکال کے لوگ باہر لے جا رہے ہیں۔ جی ٹیکسیشن پہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انڈسٹری میں، ان کو اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ سکویز کرتی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے ایک سال میں تقریباً 20 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بھی پاکستان چھوڑ گئیں۔ تو اس کو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایف ڈی آئی کی ضرورت ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ یا ایکسپورٹ سے آئیں گے یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آئیں گے۔ جب پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں پرفارم کر رہی تو ایف ڈی آئی نے تو پرفارم کیسے کرنا ہے، کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس پہ جی پلیز کمنٹ کیجیے گا۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بہت مناسب کہا کہ جب پرائیویٹ انویسٹمنٹ اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا سلمپ میں ہے، تو جن کو پورا پتہ ہے مارکیٹ کنڈیشنز وغیرہ کیا ہیں، تو باہر کا انویسٹر کیوں آئے گا پاکستان میں؟ اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حالات جو ہمارے بدل رہے ہیں، اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ مارکیٹ میں گروتھ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے فیکٹرز کی وجہ سے نیا انویسٹمنٹ بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم سب کو امید تھی جب ایک بڑا نیا ادارہ قائم ہوا تھا پاکستان میں SIFC کے نام سے،
اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ $5 ارب کم از کم سالانہ انویسٹمنٹ لے آئیں گے. یہ ایسا ہوا ہے. 2005-10 تک کے پیریڈ میں لیول آف انویسٹمنٹ اتنا تک پہنچ گیا تھا، مگر اب یہ $2 ارب بھی نہیں ہے. اور پہلے 6 مہینے میں تقریباً آپ دیکھیے کہ واضح طور پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی آئی ہے. سو ڈاکٹر صاحب یہ جو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر اس سیکلکل پرابلم میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انفارمیلٹی بھی اکانومی کے اندر بڑھے گی. تو یہ تو الٹا پھر ایف بی آر کو اور بھی مشکل ہوگی ٹیکس لینے کی. مطلب ہم دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں. جی بالکل. اور میں اگر آپ اجازت دیں تو انفارچونیٹلی مجھے اب مجبوراً یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ سکلکل نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل ہے اور مور اور لیس پرماننٹ unless major reforms are undertaken. اور ہمارے وہ جیسے کہ لیبر انٹینسو کنٹری میں تو ہمیں تو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے جہاں پہ سکلز بھی بہت زیادہ نہیں ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں ہمارا پڑھا لکھا اور قابل طبقہ جو ہے ورکرز کا، ان کی انمپلائمنٹ ریٹ 2 گنا ہے نیشنل ایوریج سے. یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے لیبر مارکیٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ہمیں لینا ہے ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں انڈسٹریل کرائسس کی، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایم تنویر صاحب نے. آپ سینئر رہنما ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. جی تنویر صاحب ہم لوگ انڈسٹریل کرائسس پہ بات کر رہے تھے. میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی تھی جو ایف پی سی سی آئی نے کی. آپ نے تو کافی ڈرا دیا ہے پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ انڈسٹریل ایمرجنسی لگائی جائے. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت کتنے یونٹس جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور کیا آگے کا لائحہ عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں نے ڈرایا نہیں ہے، میں نے ان کو ریالٹی بتائی ہے کہ جو ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی ایکشن لینا چاہے اس کو لے لے. اس وقت جو ٹیکسٹائل مل کی اگر میں بات کروں، میں تو اوور آل آپ سے بات کر رہا تھا، ٹیکسٹائل اس وقت 150 کے قریب یونٹ بند ہو چکے ہیں پاکستان میں. اور اس کے ساتھ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے جو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ہی لنک اپ ہوتا ہے، وہ بھی بند ہو گیا ہے اور بند ہوتا جا رہا ہے. جو میں نے میجر کاسٹ بتائی تھی اس میں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے، اور یہ بات پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. 2 سال سے کنٹینیوسلی ہم بتا رہے ہیں کہ اس کو ریسکیو کر لیں نہیں تو یہ بند ہو جائے گی. اور اب پچھلے 4-6 مہینے میں کنٹینیوسلی ملیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو تنویر صاحب یہ اکراس دی انڈسٹری ہے، مطلب جو ہماری میجر مینوفیکچرنگ اور جو ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں انڈسٹریز، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ٹیکسٹائل زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے ریلیٹیو ٹو ادر؟ نہیں سب ڈپینڈ کرتا ہے نا. کچھ ایسی انڈسٹری ہے جس میں الیکٹریسٹی کی پرائس ایک میجر فیکٹر ہے، اس کو زیادہ مارے گا. کوئی انڈسٹری ہے جس میں الیکٹریسٹی کی پرائس کم ہے، اس کو امپیکٹ کم آئے گا. تو اوور آل اگر آپ بات کریں تو جب انٹرسٹ اتنا ہائی ہوگا، جب الیکٹریسٹی پرائس اتنی ہائی ہوگی، ٹیکسیشن کی میں تو یہ بولوں گا کہ ایکسٹورشن ہوتی ہے ایف بی آر سے، اس کی وجہ سے لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں. اب آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. وہ سارا ہر چیز کا سائن یہی ہے کہ کاروبار لوگوں کے نہیں چل رہے. آئی انڈرسٹینڈ یہ 25 کروڑ کی عوام ہے، یہاں پر کچھ تو چلے گا، یہ تھوڑی ہوگا کہ ہر چیز بند ہو جائے گی. بٹ جو ایک انڈسٹری لگانے میں 3 نسلیں لگ جاتی ہیں، اتنے آسانی سے انڈسٹری نہیں لگتی. جو بند ہو گئی وہ واپس نہیں چل سکتی. جی تنویر صاحب، کیونکہ کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں نا جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل کمپٹیشن نہیں فیس کر پا رہی کیونکہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ریلیٹیولی جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. چاہے ہم انرجی کی بات کریں، ٹیکسز کی بات کریں، یا جنرلی جس کو ہم
کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہ جن کا شاید باہر ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن لوکل مینوفیکچرنگ میں ہے. تو آپ کے خیال سے یہ دونوں ہی فیس کر رہی ہیں یہ کرائسس؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں رہے، کیونکہ جب ہم نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق 34% ہماری کاسٹ ریجن سے زیادہ ہو گئی ہے جن سے ہم نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب میری کاسٹ 34% زیادہ ہو گئی تو ہم تو وہاں پر آدھے سینٹ کے لیے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب ریجنلی ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہتے ہوتے نا بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو انرجی کاسٹ پہ ہم نے، مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کی تھی انڈسٹریل کنسٹرینٹس پہ پورے پاکستان میں. ہم نے 250 سے زیادہ انڈسٹری پہ کے سرویز کیے اور ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو میئر کرنے کی کوشش کی. اور آج سے 10 سال پہلے بھی جو سب سے ٹاپ پہ چیز آئی تھی وہ انرجی کاسٹ تھی. تو تنویر صاحب یہ 10 سال میں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی ہے، تو آپ کی کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے بلنڈرز ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ جو آئی پی پی کا ایک بلنڈر ہوا وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ وہ ابھی تک ہم اس میں نکل ہی نہیں سکتے. جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں آپ نے بے کرنا. دوسرا، جس طریقے سے انڈسٹری سولر پہ شفٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ بجلی سستی نہیں کر رہی تو لوگ آلٹرنیٹ جا رہے ہیں. جتنا آلٹرنیٹ آپ گھومتے رہیں گے تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی. اس کے علاوہ 500 بلین کی تمہارے ڈسکوز کی چوری ہے. اب وہ بھی ہم جمع کرتے کرتے پھر انڈسٹری کو چارج کر دیتے ہیں. تو جتنی بھی ہماری ان ایفیشنسیز ہیں وہ ہم ختم نہیں کر رہے، اس کو ہم ریسکیو نہیں کر رہے. اور وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ایک یونٹ بناتے ہیں جو میں نے ابھی 500 بلین کی آپ سے بات کی، وہ بھی ابھی 3 روپے 23 پیسہ یونٹ کر کے 1224 بلین کا بینک سے لون لیا. 6 سال کی ڈیل گئی، آپ نے چارج کر دیا انڈسٹری کو. پھر ہم 300 یونٹ سے جو کم جس کو لائف لائن کسٹمر کہتے ہیں، 300 یونٹ سے کم جو کنزیوم کرتا ہے اس کو ہم 5 یا 6 روپے کی بجلی دیتے ہیں. دینی چاہیے غریب کو، بٹ وہ گورنمنٹ دینا اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے. وہ 131 بلین روپے بھی آپ انڈسٹری سے لے لیتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ انڈسٹری پہ لوڈ کر دیتے ہیں تو انڈسٹری چل نہیں سکتی. پھر آپ کا سی پی آئی انڈیکس اس وقت 2.7 ہے. سی پی آئی انڈیکس 2.7 ہے، 10.5% آپ نے بینک انٹرسٹ رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو لاسٹ ٹائم ٹیکس کیا وہ 11.7 ٹریلین کا ٹیکس لیا. 11.7 سے 12 ایزی میں کیلکولیشن کروں، اس کا 55% ایم ایف سی ایوارڈ میں دے دیا. پیچھے رہ گیا 6 کے اگینسٹ گورنمنٹ نے 8 ٹریلین کا جا کر انٹرسٹ پے کر دیا جو گورنمنٹ کی اپنی بورنگ ہے. اب پیچھے 6 رہ گیا. 2 ٹریلین کیا کیا انہوں نے، گیس کے اوپر ایک اور ٹیکس کیا، لیوی لگائی، اور 2 ٹریلین فردر انڈسٹری سے لیا، وہ جا کے سود میں دے دیا. تو ہم نا انڈسٹری کو ایک برڈن میں ڈالتے جا رہے ہیں کنٹینیوسلی. جی اور اب انڈسٹری بند ہونا شروع ایک مشکل فیصلہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ظاہری بات ہے کہ جو ووٹر ہے وہ زیادہ وہ ووٹر ہے جو کہ 300 سے کم یونٹ یوز کر رہا ہے، اور سیاسی فیصلوں میں دونوں طرف سے ایک کو بچایا جا سکتا ہے جو گورنمنٹ جس طرح سوچتی ہے، کیونکہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کی پولیٹیکل ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے پرسیپشن کے لحاظ سے. حالانکہ اگر آپ انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، انکم بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، پوری کی پوری بزنس ایکٹیویٹی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ پولیٹیکل فیصلہ جو ہے یہ آپ کبھی جب گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے نہیں ہیں کہ آپ ایک سخت فیصلہ لیں جو کہ لانگ ٹرم میں سپورٹ کرے گا ملک کو؟ اصل میں سر یہ اس چکر میں ہم ووٹ لینے کے لیے سستی بجلی دے رہے ہیں بٹ اسی غریب کو بے روزگار کر رہے ہیں. آپ کو اس غریب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے بجلی سستی اس کو دے دی، پولیٹیکل فیصلہ کر دیا، وہ پیسے ہم نے انڈسٹریز کو لے لیا، انڈسٹری وائبلٹی ختم ہو گئی، ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں رہا، انڈسٹری بند ہو گئی، وہی غریب بے روزگار ہو گیا. یہ ایسا سائیکل میں پھنس گیا ہمارا ملک کہ ہمیں ٹف ڈیسیشن لینے پڑیں گے. جو میں انڈسٹریل ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ ہم یہ IMF پروگرام میں پھر جا کے پھنس جائیں گے، ہم نہیں نکل سکتے وہاں سے. جی کیونکہ جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ڈفرینس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، تو ہم اگر اچھی ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو دوبارہ IMF پروگرام کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اس کے لیے.
ایگزیکٹلی. دوسرا سر میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں, آپ ایک انڈرسٹینڈ کریں گورنمنٹ انڈسٹریلسٹ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. اگر آپ گورنمنٹ والے سے بات کریں گے نا, وہ یہی بولیں گے نا, ٹرینڈ سیکرز ہیں, ہر وقت سبسڈی مانگتے ہیں, ٹیکس ایویڈرز ہیں, اسمگلر ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا ہے, وہ کیا بولیں گے, کرپشن ہے, انکمپیٹنسی ہے, پولیٹیکل فیصلے کر رہے ہیں. تو ایک گاڑی ہے جس کا ایک ویل الٹے آتے ہیں اور ایک سیدھے آتے ہیں, وہ گاڑی چلے گی کیسے؟ یہی گورنمنٹ ہے, یہی پرائیویٹ سیکٹر ہے سر, ہم نے مل کے چلنا ہے. جی پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ سبسڈائز بھی کرتی ہے, سپورٹ بھی کرتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے. اور اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ سبسڈی مانگ رہے ہیں. ہم سبسڈی تو مانگیں نہیں رہے. اگر میرے ریجن میں بجلی 6 سے 7 سینٹ کی ہے تو آپ مجھ کو 12.5-13 سینٹ کی دو گے. ابھی تو 17 سے 12.5 چاہیے سر, کیسے چلیں گے؟ اگر میرے ریجن میں انٹرسٹ ریٹ 1.25% سے لے کے 5% تک ہے, آپ 10.5 دو گے, کیسے چلیں گے؟ ٹیکسیشن 20 سے 25% ہوتا ہے, آپ نے اس کو 50 to 60% کر دیا. تو ہر چیز کی جو وائبلٹی ختم ہو گئی. جی کیونکہ ہم تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو ہماری پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً 46% سے گر گئی ہے پچھلے 6 سالوں میں, اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑے ہائی نمبرز پہ ہے. تو اس کا کوئی ون ونڈو سلوشن نظر آ رہا ہے آپ کو, یا یہ مشکل ہی کام ہے؟ ایک سلوشن ہے, ہماری گورنمنٹ, ہماری SIFC اور ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کرائسس سے نکلنا ہے. جس دن ہم سب سیم پیج پہ ہو گئے, ہر چیز کا سلوشن ہے سر. ہمیں پتہ ہے ہم آئے ہوئے پروگرام میں ہیں, ہمیں معلوم ہے ہماری گورنمنٹ کی بڑی پریشانی ہے, بہت ایشوز ہیں, ہم سب کچھ معلوم ہے. ہمیں پہلے تو سیم پیج پہ ہو نا. گورنمنٹ ہمیں کچھ اور سمجھتی ہے, ہم ان کو کچھ اور سمجھتے ہیں. ملک تو ہم سب کا ہے نا. سیم پیج پہ آ جائیں سر, دنوں میں ڈیسیژن ہوں گے. آپ کے خیال سے ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب آپ کئی دفعہ اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہر دفعہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ سبسڈی مانگتا ہے, ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن مانگتا ہے تاکہ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سستے ہو جائیں باہر. سر میں اس کو ذرا کلیئرٹی کر دوں. دیکھیں ہم خلاف ہیں اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو خرید مر جاتا ہے. مگر جب کرنسی کو روکا جاتا ہے نا, تو جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کو کم کیا جاتا ہے. اب آپ جو یوٹیلیٹی کم نہیں کرتے تو پھر وہ انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ آپ یہ ڈی ویلیو کرو کہ میں اس کو آگے پاس آن کروں. تو بالکل ڈی ویلیو نہیں ہونا چاہیے, بٹ یوٹیلیٹیز کاسٹ کم ہو کہ ہم ریجنلی کمپیٹیٹیو ہوں اور ہم کاروبار کر سکیں. جی ہمیں علی خضر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, جو ڈائریکٹر ہیں بزنس ریکارڈر, ریسرچ ڈائریکٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے. آپ نے شاید وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو, میرے ساتھ تنویر صاحب بھی ہیں, جس میں کہ پریزیڈنٹ FPCCI نے کہا ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹریل ایمرجنسی لگانی ہے پاکستان میں, کیونکہ سسٹینیبل نہیں رہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سروائیو بھی کر سکے. اور ہم نے کچھ نمبرز بھی دیکھے ہیں, بہت عرصہ LSM تو ہمارا اسٹیگننٹ ہی رہا ہے. آپ کا کیا اس میں کہنا ہے؟ جی بالکل, تنویر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہم اکثر آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تنویر صاحب سے اور باقی انڈسٹریلسٹ سے. تو میرے خیال میں اس وقت جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, چاہے وہ ایک گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو جو ٹیکسٹائل کے ہیں یا ادھر ادھر کے ہیں, دے آل آر سفرنگ بیکاز آف ہائی ٹیکسیشن اینڈ انرجی پرائسز. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اسٹرکچر ریفارمز کر کے اس کو فکس کیے بغیر چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. اور گورنمنٹ کا فوکس انفارچونیٹلی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے پالیٹکس زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس پہ زیادہ کرتی ہے. تو بالکل وہ بات ایسی ہے کہ اس میں ایمرجنسی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ اس کو آپ اپنے ٹیکسیشن کو ریشنلائز کریں, ٹیکس ریٹس کو ٹھیک کریں, اور دوسرا جو ہے آپ اپنی انرجی پرائسز کو افورڈیبل کریں, اور پالیسی جو ہے وہ ٹھیک لائیں. جو ان ایفیشنسیز ہے فسکل سائڈ پہ اور انرجی سائڈ پہ, مطلب اس کو پلگ ان کریں. وہ مشکل کام ہے, وہ گورنمنٹ کر نہیں پاتی. تو اس کی بیس پہ جو ہے آپ نے ایک اسٹیبلٹی تو لے آئی ہے ٹائٹ مانیٹری اور فسکل پالیسی رکھ کے, بٹ اس سے آپ گروتھ پہ نہیں آ سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ
کہ ایل ایس ایم کی کچھ پرفارمنس بہتر ہوئی ہے لیٹلی. آپ اگر دیکھیں تو نومبر کے نمبر دیکھیں تو نومبر میں ایل ایس ایم جو ہے ایئر آن ایئر بیسس پہ 10% سے گرو کی ہے, 10.4% سے. اور اگر 5 مہینے کے جولائی نومبر کا پیریڈ دیکھیں تو اس میں 6% کی گروتھ آئی ہے. تو کہ ابھی بھی ہم جو ہے 2022 کے لیول پہ نہیں پہنچے ہیں, شاید ہم اس وقت لیول پہ ہیں جو 2020 کے لیول پہ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ دیر از سم باؤنس بیک آن دیٹ. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے ایکسپورٹ لیٹ, ٹھیک ہے جی, اور ایکسپورٹ جو ہے ان کی پرفارمنس نہیں اچھی ہو رہی ہے. مطلب اگر ہم ایل ایس ایم کے اندر بھی دیکھیں تو ایکسپورٹنگ سیکٹر جو ہے اس میں کوئی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. ٹیکسٹائل کی پرفارمنس ریلیٹیولی پھر بہتر ہے. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی پرفارمنس پھر یہ ہے کہ وہ 3% سے جی گرو کی ہے پی بی ایس کے اندر 6 مہینے میں. تو یہ کو بہت, یہ تو بڑی نارمل سی گروتھ ہے. لیکن علی ان میں کون سی انڈسٹریز ہیں جو گرو کی ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کچھ نمبر, سیمنٹ نے گرو کیا ہے, آٹو اچھا ہاں ایل ایس ایم میں جی کنسٹرکشن جو ہے, سیمنٹ اور آٹو جو ہے مینلی یہ فوڈ, سیمنٹ آٹو یہی لے کے آ رہی ہے اوپر جی. اگر آپ فوڈ کو دیکھیں, سیمنٹ کو دیکھیں, آٹو کو دیکھیں, تو وہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری کے اندر جو ڈومیسٹک کنزمپشن میں یوز ہوتی ہیں آئٹمز, اس میں گروتھ آ رہی ہے, ایکسپورٹ کے ایریاز میں نہیں آ رہی ہے. سو یہ بڑا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ٹیکسٹائل, ہماری ایگری ایکسپورٹ کر رہی ہے. رائس کا تو بہت برا حال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کی ادر مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس جو گر رہی ہیں اس میں کافی, لیدر کو دیکھ لیں آپ, فٹ ویئر کو دیکھ لیں آپ, اسپورٹس ویئر دیکھ لیں, سرجیکل گڈس دیکھ لیں, ان سب میں ایک ڈکلائن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹیکسٹائل کے اندر دیکھیں تو اگر نیٹ ویئر ہے, گارمنٹس ہے, یہ تھوڑی مناسب پرفارم, مطلب یہ اسٹیگنٹ ہے, گر نہیں رہی ہے, باقی چیزیں تو گر رہی ہیں. تو نیچرلی اگر ہم ڈومیسٹک انڈسٹری کو زیادہ گرو کر بھی دیں گے تو وہ آپ کو کرائسس کریٹ کر دیتا ہے. وہ ظاہری بات ہے, آپ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نکال دے گا, اور اس کے بعد سے پھر ہم ایک دوبارہ اس طرف آ جائیں گے جس سے ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں. تو ہمیں ایک سسٹینیبل ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کمپیٹیٹیو فیکٹرز اپنے جو بہتر کرنے پڑیں گے, اس میں تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے. اب دنیا کے ساتھ اپنی ان ایفیشنسیز کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب ہم ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیں گے, ٹھیک ہے جی, انٹرسٹ ریٹ نیچے کر کے ہمیں تھوڑی سی گروتھ مل جائے گی, بٹ وہ کتنا سسٹین کرے گی؟ ہاں جی, آپ کہتے ہیں کرنسی کو تھوڑا ڈیپریشیٹ کر دیتے ہیں, کرنسی کو ڈیپریشیٹ کر کے چلے جی ایکسپورٹر کو تھوڑا مارجن علی میں تنویر صاحب سے پوچھوں گا یہ بات کہ ویلیو ایڈیشن ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, اسپیشلی جب ہم ایکسپورٹ کی بات کریں. سو ایک تنویر صاحب الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کر پا رہی ہے, تو یہ کس کا قصور ہے پھر؟ دیکھیں سر, علی صاحب نے کہا نا ویلیو ایڈیشن میں ڈیٹا شو کر رہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انڈسٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بند ہو رہی ہے, تو وہ دھاگا امپورٹ ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے امپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہماری. تو جہاں فگرز آ رہی ہیں, جیسے نیٹویئر انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, جیسے اس کی بات کر رہے ہیں, اس میں انکریز نظر آ رہا ہے ڈیٹا میں. بٹ باقی پیچھے اگر آپ اسپننگ بند کر رہے ہیں تو پھر وہ دھاگا امپورٹ ہو رہا ہے نا, پاکستان میں امپورٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کا ڈیٹا دیکھیں گے تو الٹا نظر آئے گا ہمارے کو. تو ہمیں ہر چیز کو کرنا ہے, وائبل کرنا ہے, تو ہی کام چل سکے گا. جی. اچھا علی, 3 چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں اس پریس کانفرنس میں جو ایف پی سی سی آئی کی تھی, انہوں نے کہا جی انرجی کاسٹ ہمیں کم کر دیں, آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں, اور اگر ہم انرجی کاسٹ سے چلے شروع کر لیتے ہیں, انرجی کاسٹ اسٹیٹ کے پاس کیا چانس ہے؟ اتنی ان ایفیشنسیز ہیں, اتنے غلط قسم کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں اوور دا ایئرز, آپ نے اپنے جو چھوٹا کسٹمر ہے اس کو سبسڈائز بھی کرنا ہے. ڈو یو تھنک, ڈو یو سی اے وے آؤٹ؟ دیکھیں جی, کانٹریکٹ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو صرف آپ ویلیو چین کے 1 لاکھ کی بات کرتے ہیں, جو کہ جہاں سے جنریشن ہوتی ہے, جو کہ آئی پی پی کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے کانٹریکٹس غلط ہوئے ہیں, اور جو انہوں نے کانٹریکٹ ریویژن کی ہے اس کا بڑا مارجنل سے امپیکٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ڈیٹ ریپیمنٹ جن کی رہتی ہے وہ تو چائنیز پروجیکٹس ہیں جو 2015 کی پالیسی کے اندر ہیں, اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہوئی ہے. پر this is one leg of the other leg جو کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کی ہے, جس میں بہت ہیوی انیفیشنسیز ہیں, اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہوتا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. ابھی آپ نیپرا کی اسٹیٹ آف انرجی رپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے بڑا چارج شیٹ دیا ہے ڈسکوز کے اگینسٹ کی. یہ جو ڈسکوز جو ہے ان کے پرمیسیبل جو لمٹس ہیں اسے لاس سے زیادہ ہیں, ان کی ریکوریز نہیں اچھی ہیں, اور ان کی بیلنس شیٹس نیگیٹو ہو رہے ہیں.
جس کے اوپر جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں پاور منسٹر صاحب, انہوں نے اپنے ریگولیٹر کو ہی مطلب جا کے ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ پالیٹکس شروع کر دی. تو بھیا اگر آپ پالیٹکس کھیلتے رہیں گے تو پھر آپ بس ٹھیک ہے پریس کانفرنس کرتے رہے ایز اے منسٹر صاحب جو بھی کر رہے ہیں اور ڈیٹا کو نیگیٹ کرتے رہے, تو اس سے چیزیں تو گراؤنڈ ریالٹیز تو نہیں چینج ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ڈسکورس کی انیفیشنسیز کو ٹھیک کرنا ہے, ان کے اندر سے لاسز کو علی کم کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن حل ہے اس کا ڈسکورس کا؟ پھر ہاں بالکل پرائیویٹائزیشن حل ہے اس پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو آپ نے کراس سبسڈی کی بات کی ہے, اگر آپ ریسنٹ ڈیٹا دیکھیں تو جو 0 to 200 یونٹس ہوتے ہیں, 0 to 100 ہوتا ہے, 100 to 200 یونٹس کے اندر ہم پرائسز نیچے رکھتے ہیں, تو اس میں بڑا سگنیفیکنٹ انکریز آیا ہے نمبر آف کنزیومر کا. کاشف بھائی آپ جیسے لوگ جب سولر لگا لیتے ہیں تو وہ سولر لگا لیتے ہیں تو ان کی کنزمپشن گر جاتی ہے گریڈ کے اوپر سے, تو وہ نیچے میں آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری ایشوز ہیں, تو انہیں یہ ریوائز کرنا ہے. اگر انہیں کسی کنزیومر کو اگر انہیں دینا ہے کہ جسے سستی بجلی دینی ہے تو اس کو PISP کے تھرو دے, جو ایک ہے طریقہ کہ بھائی جو ڈیزرونگ ہے وہ کر دے. بھائی اگر کاشف بھائی کے ڈیفنس کے گھر کے اندر بھی بل 200 یونٹ میں آ رہا ہے تو کاشف بھائی تو پورا بل دے سکتے ہیں, ان تو سولر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, علی یہ آپ بھی کر سکتے ہیں ویسے, میری اور آپ کی سچویشن ایک جیسی ہے. تو ٹھیک ہے, تو یہ سب کو کرنا چاہیے. بالکل تنویر بھائی کے گھر بھی سولر لگا ہوا ہے, سب کے گھر لگا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. سب کو سب دے سکتے ہیں, سب کو کرنا چاہیے. تو آپ اس طرح سے اس پالیسی کو ٹھیک کریں. پھر اس کو آپ کہہ رہے ہیں جیسے پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے, ان کو پرائیویٹ ہینڈز میں دینا چاہیے, اور وہاں سے ہی ہوگا. پر پرائیویٹائز ایسے نہیں ہو سکتی بغیر اس کے کہ جی مطلب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو کیا ہوگا. آپ نے PIA کو پرائیویٹائز کیا تو آپ نے کہا جی حکومت کو آپ پیسے نہ دیں, آپ کمپنی کے اندر پیسے ڈالیں, کمپنی کو ریوائیو کریں. اب یہاں پہ بھی اگر اور کمپنی کو ریوائیو کریں گے تو جو شیئر ہولڈر ہے اس کو گین نظر آئے گا. اب آپ ڈسکورس کے چلیں اندر علی آپ کہیں ٹیکسز گے کی جی طرف بھی آتے ہیں تھوڑا سا. جی تنویر صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسز کی بھی ڈیمانڈ ایک آئی, آپ نے کہا کہ 20% تک ہونے چاہیے, ابھی تو 39-45% تک ہے, جو کہ ظاہری بات ہے سسٹینیبل نہیں ہے. بہت سی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ چلی بھی گئی ہیں پاکستان سے کیونکہ ٹیکس ہی نہیں سسٹین کر پا رہی ہیں. اس کا سلوشن ہوگا کیا؟ آپ نے کچھ سجیسٹ بھی کیا کہ کیونکہ FPR کہاں سنتی ہے؟ ان کا سولوشن کے لیے جو آج ہی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی جا رہے ہیں ورلڈ بینک سے میٹنگ کرنے کے لیے, یا IMF سے میٹنگ کرنے کے لیے, سوری, اور اس کا کچھ سولوشن نکالنا چاہ رہے ہیں. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, SIFC اور گورنمنٹ نے کام شروع کر دیا. یہ 50% ٹیکس پہ کام چل ہی نہیں سکتا سر, پورا کا پورا. دیکھیں نا, اس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بند ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم فائلوں کے کاروبار کے خلاف ہیں اگین, کیونکہ جب میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر بولتا ہوں نا تو پھر میرے کو اٹیک آتا ہے میں فائلوں کی بات کروں. ہم کہہ رہے ہیں گھر بننے چاہیے, جی ورٹیکل سٹرکچرز بنے جہاں سے انڈسٹری چلتی ہے. 78 انڈسٹری ہے جو اس کی وجہ سے بند ہو گئی. پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ختم ہو گیا سر. آپ بینکوں کا ڈپازٹ کو دیکھیں, آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہوا ہے 2022 تک 21 ٹریلین کا بینک میں ڈپازٹ تھا. آج 3 سال میں ہم نے اس کو 36 ٹریلین کا ڈپازٹ کر دیا سر. یہ ساری کی ساری قوم بینک میں پیسہ رکھ کر اس پہ انٹرسٹ کھانا چاہتی ہے. جی لیکن آگے بینکس بھی تو گورنمنٹ سیکیورٹیز خرید رہے ہیں, سو ایک ون ون بنی ہوئی ہے پاکستان میں. بینکنگ کا بزنس کافی اچھا ہے, یہی کام چل رہا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں چل رہا. سارا کا سارا ٹیکس جو ہم پے کر رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹ میں جا رہا ہے. جو پیسہ ہے لوگوں نے وہاں لگا دیا, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں نہیں آ رہا, اس کے ساتھ کی انڈسٹری نہیں چل رہی, تو وہ پورا کا پورا سسٹم ہی کولیپس ہو گیا. جی میں علی کے پاس آؤں گا. علی ٹیکسز کم کر سکتی ہے FPR, مطلب ہاف کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکسز کم کرنا تو پڑے گا. دیکھیے جی آپ 50% جیسے ٹیکس ہے, اور اگر انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ لے لیں تو 60% پلس ٹیکس بن جاتا ہے, اور اس کے اوپر کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی, تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جو آپ کو چاہیے. تو انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو ٹیکس کم کرنا پڑے گا, سیلریز ٹیکس کم کرنا پڑے گا تاکہ برین رک سکے. تو کیپٹل آؤٹ لے کی اور برین آؤٹ لے کو روکنے کے لیے آپ کو ٹیکس تو کم کرنا پڑے گا. اس میں تو کچھ ہو رہا ہے. تیسری چیز سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ ٹیکس ریٹ کم کریں گی تو فسکل سائڈ کو پورا کدھر سے کریں. وہ پورا کرنے کے لیے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, جو پروونسز کے اندر اتنی زیادہ اسپینڈنگ ہے اس کو ریشنلائز کریں, گورنمنٹ کے سائز کو کم کریں. اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی.
तो वो बात ही नहीं हो सकती, तो फिर खत्म हो गई बात, तो क्या करेंगे, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और बिल्कुल तनवीज भाई ने ठीक कहा कि रियल एस्टेट के ऊपर अब बात ही कर देते हैं तो वो आप अछूत हो जाते हैं। वो आपने क्या बात कर दी, इसको तो बंद कर दी, भाई फाइलों के कारोबार को बंद करना है, आपने ट्रांजैक्शन पे इतना बड़ा टैक्स लगा दिया है, अब वो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती। आप उस ट्रांजैक्शन के टैक्स को रैशनलाइज करें और रियल वैल्यू जो है उसको ठीक है, उस पर ट्रांजैक्शन होने दे, वो करें, वो आप कर नहीं पाते। तो आप उसकी रियल एस्टेट के रिफॉर्म को करेंगे तो फाइलों का काम खत्म हो, उसको आप ना करें, कस्टोडियंस को बनाएंगे, और आप दूसरा ये है कि रियल वैल्यू पर करेंगे और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लें, तब आगे कैपिटल गेन टैक्स लें। बट आप उसके ऊपर जो है ये वाला नहीं आप कर सकते कि जी आप ट्रांजेक्शन पे इतना बड़ा टैक्स कर दें। ये तो मेरे ख्याल में इन्हें चेंज करना पड़ेगा, और वहीं से इकोनॉमी में थोड़ी ग्रोथ भी आएगी। तो आपका फोकस टोटल स्टॉक मार्केट की, वो स्मॉल मार्केट क्लब है। आपको बड़ी मुल्क के अंदर बहुत वास्ट मेजोरिटी के लोगों की सेविंग रियल एस्टेट में होती है, और रियल एस्टेट के काम से जो है इकोनॉमी का पहिया भी चलता है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फाइलों को खोल दें। सो आपको इसको ठीक तरीके से चलना है, उस सेक्टर की एक सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको आपने जीरो नहीं करना, आपने उसको तो जीरो कर दिया। जी तो ये सीखने की जी, शुक्रिया अली और शुक्रिया तनवीर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ना बचाया गया तो पाकिस्तान की जो पैदावारी बैकबोन है वो टूट जाएगी। और याद रहे कि ये वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं और पाकिस्तान की बिज़नेस एक्टिविटी भी यहीं से चलती है। तो स्टेट को एनर्जी कॉस्ट, टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट पे ख़ास तवज्जो देनी है ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोबारा बूम की तरफ लेके जा सकें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।